जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जब भी पाकिस्तान पर दहशत गर्दों का हमला होता है, जब भी पाकिस्तान में मासूम पाकिस्तानियों का कत्ल होता है, तो अफसोस के साथ एक पुकार उठती है कि आज हम तुम तो पैरों में रौंदे गए, आज हम तुम तो गलियों में रोते रहे, आज लुट ही गई अपनी सारी ज़मीन, अपने सारे मकान, अपने सारे जवां। पर मेरी जाने जान कल ज़रूर आएगा, एक रोशन सा कल, एक महका सा कल, वो कल जिसके लिए हम सब कोशिश हैं, वो कल जिसके लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ बैठीं और नेशनल एक्शन प्लान बना, वो कल जिसके लिए पाक फ़ौज के जवान कोशिश कर रहे हैं, वो कल जिसके लिए पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे दिन रात एजेंसियों से, दहशत गर्दों से और गैर मुल्की एजेंडों से लड़ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं दहशत गर्द फिर से वार करते हैं और पाकिस्तान में खौफ होता है, पाकिस्तान में दुख होता है और एक दफ़ा फिर से हम उसी तकलीफ़ में पड़ जाते हैं। ऐसा ही एक सानिया कोयटा में हुआ जहां हज़ारा बरादरी को निशाना बनाया गया। जब हम हज़ारा बरादरी पर होने वाले हमले देखते हैं और दूसरी जानिब न्यूज़ीलैंड का सानिया देखते हैं, अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो न्यूज़ीलैंड में इस वक्त तकरीबन 50,000 लोग हैं जो मुसलमान वहाँ पे मुकीम हैं। तो उन 50,000 कम्युनिटी को जब टारगेट किया जाता है न्यूज़ीलैंड के अंदर, तो न्यूज़ीलैंड की गवर्नमेंट, न्यूज़ीलैंड के इदारे, न्यूज़ीलैंड की अवाम महीनों इजहार यकजहती करते हैं और उनकी हिफाजत भी करते हैं। जब मैं पाकिस्तान पे आता हूँ तो पाकिस्तान में हज़ारा कम्युनिटी जो गुज़श्ता 35 बरसों से दहशत गर्दों का निशाना है, जिनके मासूम मार दिए जाते हैं, जिनके बच्चे मार दिए जाते हैं, जिनकी औरतों को अगवा कर लिया जाता है, और ये सिलसिला नहीं रुकता और ये सिलसिला अब भी चल रहा है। और एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 10 लाख हज़ारा बरादरी के अफराद जो हैं वो पाकिस्तान में मुकीम हैं। लेकिन क्या वजह है कि हर मरतबा पाकिस्तान की अथॉरिटीज़, पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान की हुकूमत हज़ारा बरादरी के मुतालबात को पूरा नहीं कर पाती, उनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे पाती। आज भी एक हज़ारा बरादरी का शख्स, फ़र्द पाकिस्तान का आईडी कार्ड रखते हुए कोयटा के शहर में आज़ादाना नहीं घूम सकता। क्यों हज़ारा बरादरी को मजहबी फ़िरके में डिवाइड करके टारगेट किया जाता है? तो इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सी हमारे बड़े हैं अलामा अमीन शहीदी साहब। अलामा साहब, खुशामदीद कहूँगा मैं आपको। हज़ारा बरादरी को हमेशा से टारगेट किया जाता रहा है और उनके मुतालबात हर वाक़े के बाद, अफसोसनाक वाक़े के बाद धरने की सूरत में शामिल होते हैं और वो मुतालबात सामने रखते हैं। वजह क्या है कि हमारी हुकूमतें उन्हें तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम रही हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदनान, आपने अच्छे और खास टॉपिक पे आज का प्रोग्राम रखा है। लेकिन ये टॉपिक ऐसा है जिस पर मेरा ख्याल है 2-4 मिनट में गुफ्तगू से उसका हक अदा नहीं हो सकता। अलबत्ता मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा कि आपने वाकई एक दुखते हुए मसले को और एक ऐसे मसले को छेड़ा है जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बहुत हसास भी है और कम से कम 22 करोड़ अवाम के दिलों को छू लेने वाला मौजू है कि एक ऐसा मौजू जिस पर एक अरसे से पुतलो गारतगरी का सिलसिला जारी है। कोयटा में देखें, हज़ारा है, कराची में दीगर अक़वाम है, बाकी इलाकों में भी इसी तरह से टारगेट किलिंग का एक सिलसिला गुज़श्ता 30 सालों से जो पूरे पाकिस्तान में चल रहा है, उसमें हज़ारा इस हवाले से ज्यादा नुमाया है कि उनके चेहरे, उनके खद्दो खाल बाकियों से चूंकि निस्बतन मुख्तलिफ हैं, इसलिए बहुत जल्दी टारगेट हो जाते हैं। वरना शायद कोयटा में आपको पता हो कि कोई पंजाबी शिया बाकी नहीं रहा, कोई सैयद बाकी नहीं रहा, कोई सिंधी वहां पर बाकी नहीं रहा, कोई कुरम एजेंसी का वहां पर बाकी नहीं रहा। जहां पर भी इस तरह के डॉक्टर्स थे, वकला थे, सबको निशाना बनाया गया है कोयटा के अंदर और हज़ारा उनमें सबसे ज्यादा निशाना बने। हमारा अलमिया यह है कि चूंकि हमने अमरीकी निकाब के मुताबिक जहाज का निकाब यहाँ पर बनाया था और उसमें आलमी ताकतों ने हमें फंड दिया था, तो हमने इन चीजों को बर्दाश्त भी किया और इनको प्रमोट करने। अलामा साहब मेरे पास टाइम थोड़ा महदूद है। मैं चाहूंगा जो इक़दामात हुकूमत ने किए हैं वो किसी भी गवर्नमेंट ने किए हों, इससे क्योंकि 35 साल से मुसलसल निशाने पर हैं, दहशत गर्दों के निशाने पर हैं हज़ारा बरादरी के लोग। क्या गवर्नमेंट के इक़दामात आज भी आपके ख्याल में नाकाफी हैं उन लोगों के लिए? देखिए, गवर्नमेंट की असल मुश्किल यह है कि उनकी पॉलिसी में इतना झोल है कि उस झोल से बड़ी आसानी के साथ फायदा उठाया जा सकता है। अब ये जो गवर्नमेंट ने 22 नुकाती एक एजेंडा बना के नेक्टा की तरतीब, तश्कील और उसके बाद दहशतगर्दी से लड़ने का इरादा जाहिर किया एटीएफ के वाक़े के बाद, पेशावर के, तो उसके बाद होना ये चाहिए था कि आप
جتنے بھی دہشت گرد ہیں چاہے اس کا تعلق کسی سے بھی ہو ان کو آپ عدالتوں میں کھڑا کرتے ہیں. اگر عدالتیں ناکافی تھی تو فوجی عدالتیں بناتے اور اس کے ذریعے سے سزا دیتے. لیکن ہماری جنرل باجوہ سے بھی ایک ملاقات ہوئی, اس میں بھی یہ بات زیر بحث آئی کہ عدالتوں کے ذریعے سے چونکہ سزا دینا ممکن نہیں تھا اس لیے فوجی عدالتوں کے ذریعے سے سزا دی گئی, لیکن اس میں بھی بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جن کو اب بھی بچا کر رکھا گیا ہے. اس کی وجہ, اس کی حکمت کیا ہے, یہ وہی بالکل صحیح. اس پر کام ہوگا, اس پر کام ہوگا تو اس طرح کے واقعات رکیں گے. بہت شکریہ علامہ امین صاحب اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. پاکستان تحریک انصاف سے کنول شوذب صاحبہ, میں آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ماہر قانون عارف چودھری صاحب بھی میرے ساتھ ہیں. کنول صاحبہ, ایک سوال آپ سے پوچھوں گا کوئٹہ سانحہ کے اوپر. ہزارہ برادری پر ہمیشہ بڑے واقعے کے بعد, بڑے دہشت گردانہ حملے کے بعد ان کی جانب سے ایک سوال اٹھایا جاتا ہے کہ جو اقدامات حکومت نے کرنے تھے وہ اقدامات گورنمنٹ نہیں کر سکی. آپ کی گورنمنٹ سے بھی ان کو یہی گلہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میری اپالوجیز بھی, اور سب سے زیادہ میں سمجھتی ہوں کہ کنڈولنسز ہیں, کیونکہ یہ ہماری وہ برادری ہے جو مظلوم ہے, مظلومیت کا شکار ہیں, اور ہمیشہ خاموشی اختیار کی ہے, وہ اگریسو نہیں ہے آگے سے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اب جو اقدام کر رہی ہے حکومت بھی, اور جو ہم لوگ ڈسبینڈ کرنے, اور جو جتنا پرائم منسٹر عمران خان صاحب پلس ہماری جو ادارے ہیں سیکیورٹی کے, جس سیریس نوعیت کے وہ سٹیپس لیے جا رہے ہیں, اور اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ پرماننٹ سلوشنز کی طرف جایا جائے, آئی واش کی طرف نہیں, لوگوں کی آنکھوں میں یا آپٹکس کی طرف نہیں کہ ہم ایک دکھاوا کر رہے ہوں اور اس طرح. ان کا مطالبے میں ایک چیز تو نیشنل ایکشن پلان بھی ہے نا, جس پر آپ کی پارٹی بہت سیریس نظر آتی ہے. جی ہاں, نیشنل ایکشن پلان. لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ یہ سمجھتی ہوں کہ آپ سارے چینلز نے ایک بریکنگ نیوز چلائی تھی جو آج سے 5 دن پہلے ہمارے شاہ محمود قریشی صاحب جو ہمارے فورن منسٹر ہیں, انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اور انہوں نے بتایا تھا کہ ہمیں اس وقت تھریٹ ہے. اور اس سے پہلے بھی ہم نے یہ بات کی تھی, سیکیورٹی کے ادارے بار بار یہ کہہ رہے تھے, ایون تھریٹس بھی آ رہی تھی کہ مختلف شہروں میں اس قسم کی کارروائیوں کی نوید دی جا رہی تھی. اور کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ دہشت گردی کا مقابلہ جس جواں مردی کے ساتھ جتنا ٹیکٹفلی پاکستان کی قوم نے اور پاکستان کی فوج نے کیا ہے, اس کی مثال نہیں ملتی. لیکن جو ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ, جو ہمارے بھائیوں کے ساتھ یہ ہوا ہے, یہ بہت قابل مذمت ہے. اور میں صرف یہاں بیٹھ کے مذمت نہیں کروں گی, میں صرف اتنا کہوں گی کہ اب جو پالیسیز بن رہی ہیں اور جس طرح کا ایکشن لیا جا رہا ہے وہ پرماننٹ ہے انشاءاللہ تعالیٰ, تاکہ آئندہ ہمارے کوئی بھائی, چاہے ان کا کسی فرقے سے تعلق ہو, کوئی کمیونٹی ہو, کوئی مارجنلائز کمیونٹیز ہماری ہیں, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں. اور اس طرح کے واقعات پاکستان میں تو بالکل ہم نہیں چاہتے کہ زیرو ہونے چاہیے. یہ اصل میں سارا اس وقت پریشر کریٹ کر رہے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ جب انڈیا میں کوئی پٹاخہ بھی پھوٹتا ہے تو وہ ہماری طرف انگلیاں اٹھاتے ہیں. آج ہمیں بھی یہ بات ضرور کہنی چاہیے کہ اگر آج FATF سے ہماری نیگوسیشنز چل رہی ہیں اور پاکستان کا گرے لسٹ سے باہر آنے کا مداوع کیا جا رہا ہے, اور پاکستان کی حکومت, پاکستان کی فوج, سیکیورٹی ادارے سب سیریس ہیں اور پوری قوم ایک جگہ کھڑی ہوئی ہے, اس وقت اس قسم کے جو یہ تماشے کیے جا رہے ہیں, میں سمجھتی ہوں کہ یہ بالکل اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے پاکستان میں. اس میں ہندوستان یا کوئی اور غیر ملک انوالو ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے جی. کلبھوشن یادو اسی علاقے سے ملا تھا, اسی بلوچستان میں وہ جاسوسیاں کرتا ہوا اور 2 نمبریاں کرتا ہوا, اور دہشت گردی کے جتنے اس نے اعتراف کیے ہیں, یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں, یہ پوری دنیا کے سامنے ہے. اور اس کا میں سمجھتی ہوں کہ انکوائری کرنی چاہیے اور ہمیں بھی ان سے پوچھنا چاہیے. عارف صاحب, میں کیونکہ پاکستان کا قانون پاکستان کے ہر شہری کو تحفظ دینے کی بات کرتا ہے. ہزارہ برادری پر جب بھی اس طرح کا ظلم ڈھایا جاتا ہے تو ان کی جانب سے اس ملک کے شہری ہونے کا مطالبہ کیا جاتا ہے. تحفظ کا مطلب کہ وہ شہری ہیں تو انہیں تحفظ دیا جائے. قانون کس حد تک اس طرح کے تحفظ کی بات کرتا ہے پاکستان کا قانون؟ بہت شکریہ. واقعی تکلیف دہ بات ہے, اور ہم روز اس طرح کے واقعات جب سنتے ہیں, دیکھتے ہیں, تو ظاہر ہے کہ تکلیف بہت ہوتی ہے. اور خاص طور پہ ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ تو بڑی شرمندگی سے ہمیں یہ بات کرنی پڑ رہی ہے کہ ایک ایسی کمیونٹی جو بہت پیسفل ہے اور جو مسلسل دہشت گردی کا نشانہ بن رہی ہے, اور طریقہ کار بھی وہی ہے, یعنی کوئی ماڈس آپرینڈی نہیں بدل رہی, وہی طریقہ کار ہے جو کئی سال سے چل رہا ہے. تو اب تک اس کا علاج اگر نہیں ہو سکا تو آپ نے بڑا بجا ایک سوال کیا ہے. پوری دنیا میں یہ تصور ہے کہ سوسائٹی میں آپ نے اگر بیلنس لانا ہے, پیس لانا ہے اور کوہیژن لانی ہے, تو اس کے لیے آپ کا جو قانون ہے
وہ بڑا مؤثر ہو، چونکہ قانون کا بننا اور پھر قانون کے پیچھے قوت نافذہ کا بہت زیادہ آنیسٹ ہونا، فرم ہونا، اور پھر قانون پر عمل داری جو ہے جی اس کو یقینی بنانا، یہ گارنٹی کرتا ہے پیسفل لیونگ کو۔ اور سب سے بڑی بات جو آپ کے پروگرام کے حوالے سے میں سب سے شیئر کرنا چاہتا ہوں جی کہ سیویرٹی آف پنشمنٹ نہیں، سرٹینٹی آف پنشمنٹ جو ہے وہ ڈیٹرنس ہے، یعنی اگر یقین ہو جائے لوگوں کو کہ کوئی شخص سزا سے بچ نہیں سکتا تو یہ زیادہ ایسی یعنی عمدہ بات ہے بنسبت اس بات کے کہ جی بہت بڑی سزا ہم نے کہی ہے جی کہ بہت بڑی سزا دے دی جائے گی۔ تو اس میں اب تک کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں مان لینی چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ ایک ریٹرک ہے، ایک بیانیہ ہے جو ہر حکومت کا بالکل صحیح ہوتا ہے، اور ہمیں تو اب یہ ذرا تکلیف اس لیے بھی ہو رہی ہے کہ ہم توقع نہیں کر سکتے تھے کہ موجودہ حکومت بھی اسی طرح محض بیانات پہ رہے گی اور یا اسی طرح جہاں واقعہ ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کئی حوالوں سے بہتر بھی ہے، یہ بہتری بھی کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک وہ ہمیں اس عملی طور پر نظر نہیں آئی بات۔ ایک بات جو علامہ صاحب نے کی تھی، انہوں نے کہا کہ جی چونکہ عدالتوں کے ذریعے سزائیں نہیں دی جا سکتی، اس لیے فوجی عدالتوں کا بھی ہم نے کہا کہ کرے۔ یعنی یہ میرے نزدیک کلیکٹیو ایفرٹ ہے تمام پارٹیز کو، کیونکہ ہر پاکستانی شہری کا تحفظ بھی ضروری ہے اور دہشت گردی کا روک تھام بھی ضرورت ہے۔ یہ بات مانی جانا کہ یہاں عدالتیں کسی کو سزا نہیں دے سکتی، یہ اسٹیٹ کا فیلیور ہے اور یہ آئین کی خلاف ورزی ہے۔ میں بڑھوں گا ناظرین، آج کی جو پریس کانفرنس وفاقی وزیر اطلاعات نے جناب فواد چودھری صاحب نے، اس میں الزامات بہت سارے کچھ نئے بھی تھے، کچھ پچھلے سے کنیکٹڈ تھے، تو اسی پر بات کروں گا۔ میرے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون سے ہیں طاہرہ اورنگزیب صاحبہ۔ میم خوش آمدید کہوں گا۔ میں آپ کو منی لانڈرنگ کی ایک لمبی لسٹ ہے جس میں ٹرانزیکشن کے ثبوت بھی ہیں بقول فواد چودھری صاحب کے، اور لوگ بھی جو نیب کی حراست میں ہیں وہ اس بات کے گواہ ہیں کہ نون لیگ نے، آپ کی قیادت نے منی لانڈرنگ کی جعلی اکاؤنٹس بنائے۔ جی تو اس پر ہوگا کیا؟ آپ کا کیا موقف ہے آج کی پریس کانفرنس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فواد چودھری صاحب کا دماغی توازن بگڑ چکا ہے، پہلی بات تو یہ ہے۔ ان کا کسی اچھے میں نہیں کہہ سکتا، باہر نہیں، میں کہہ سکتی ہوں، کیونکہ وہ ایک ایسی ٹیپ چلا رہے ہیں شروع دن سے آخر تک کہ جو ٹیپ جو ہے وہ بار بار وہی چل رہی ہے ٹیپ۔ انہیں یہ نہیں پتا کہ حکومت ان کی ہے، پرائم منسٹر ان کے ہیں، اور اگر ان کے پاس ثبوت بھی موجود ہیں تو وہ کارروائی کیوں نہیں کرتے؟ انویسٹیگیشن مکمل کریں اور کارروائی کریں۔ ان کا ہاتھ کس نے پکڑ رکھا ہے؟ ویسے بات سنیں طاہرہ صاحبہ، آپ ایک پارٹی ہیں، اس ملک کی سب سے بڑی اپوزیشن جماعت ہیں، تو کسی کو صرف یہ کہہ دینا کہ وہ غلط بیانی کر رہا ہے یا اس کے مطلب فزیکلی فٹنس پہ آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں، تو بھائی آپ کی عزت جو ہے وہ میڈیا پر بیٹھ کر خراب ہو رہی ہے، تو آپ حد تک عزت کا دعویٰ کر دیجئے فواد چودھری صاحب پہ بھی اور پی ٹی آئی پہ بھی کہ یہ غلط مطالبات، غلط بیانات ہیں ان کے۔ انہوں نے یہ اس لیے کہا ہے بھائی، دو وجہ ہے کہ عملاً ابھی تک وہ کچھ ثابت نہیں کر سکے ہماری حکومت نے کیا کارکردگی دکھائی ہے، نہ نوکریاں دے سکے، نہ غریبوں کے لیے گھر بنا سکے، نہ مہنگائی کو قابو کر سکے، بلکہ لوڈ شیڈنگ بھی شروع ہو گئی۔ طاہرہ صاحب اس کا جواب یہ نہیں ہے نا، آپ کی منی لانڈرنگ ہے، آپ کی منی لانڈرنگ ہے، آپ پر الزامات ہے، تو اس کا جواب دینا چاہیے۔ وقت تو بریک کا بڑھتے بریک کی جائے۔ جی ناظرین ویلکم بیک۔ کمل صاحبہ، ایک تو جو طاہرہ اورنگزیب صاحبہ نے کہا وہ بھی آپ نے سنا، ساتھ میں میرا ایک سوال یہ ہے کہ جب بھی پاکستان تحریک انصاف کے آپ کی پارٹی کے وزراء پریس کانفرنس کرتے ہیں اور اس میں نیب کے کیسز کو، ایف آئی اے کے کیسز کو نہ صرف ڈسکلوز کرتے ہیں، سابقہ ہسٹری بتاتے ہیں، کل کیا ہوگا یہ بھی بتا دیتے ہیں، تو پھر ان کی اس پریس کانفرنس کے بعد اپوزیشن کو یا جس پر الزام ہے ان کو موقع مل جاتا ہے بات کرنے کا۔ دیکھیں، جو طاہرہ اورنگزیب صاحبہ نے اور پھر اس سے پہلے مریم اورنگزیب صاحبہ بھی مختلف چینلز پہ کافی شور مچاتی ہوئی نظر آئیں۔ میں صرف اتنا کہوں گی کہ یہ پریس کانفرنس جتنی بھی ہوئی ہے، یہ جتنی انفارمیشن ابھی بتائی گئی وہ کلاسیفائڈ تھی۔ اس سے پہلے
مختلف چینلز ہیں اور کافی ہمارے جو سینئر اینکرز ہیں انہوں نے بھی یہ ساری ڈیٹیلز دی ہیں. بات ساری یہ ہے کہ جو ایشو ہے، جو ایلیگیشنز ہیں اس کو رسپونڈ نہیں کر رہے، بات کو گھما دیتے ہیں، جی یہ ہے، نااہلیت ہے ان کی، یہ ہے. بھائی ان کو کوئی یاد کرا دے کہ یہ الیکشن کا سال نہیں ہے، 5 سال مکمل نہیں ہوئے ہیں. ہمیں اس عوام نے 5 سال کا مینڈیٹ دیا ہے، اور 5 سال بعد جیسے شاہ محمود قریشی صاحب نے فرمایا کہ جو عوام ہماری پرفارمنس دیکھ کے ڈیسیژن دے گی، جس کو ہم ووٹ باکس کہتے ہیں، ہمیں منظور ہوگا. اس وقت میدان میں آ کے آپ اپنی پرفارمنس اور ہماری آپس میں ملا لینا. ان کی 4 دفعہ کی باریاں ہیں، اور انہوں نے ابھی وہ مریم اورنگزیب کو میں نے دیکھا وہ چیخیں ماری، وہ جی جے کے ٹی، وہ جی علیمہ خان. بھائی اللہ کے بندو، آپ نے چار ٹائم 1985 سے لے کے آج تک آپ اقتدار میں رہے ہیں، اور اگر آپ نے پبلک آفس ہولڈ کیا ہے اور آپ کو پھر اپنے ذرائع بتانے ہوتے ہیں، عارف صاحب بہتر بتا سکتے ہیں کہ جو پبلک آفس ہولڈ کرنے والے نمائندے ہوتے ہیں ان کے لیے لا فرق ہے، ان کو بتانا پڑتا ہے. منی لانڈرنگ کا تو ایک ہی لا ہوگا نا میم، میرے لیے بھی وہی ہے اور پرائم منسٹر صاحب کے لیے وہی ہوگا. 1992 میں انہوں نے جو ایکٹ بنایا تھا، اکنامک ایکٹ، اس سے انہوں نے اپنے لیے رستے کھولے. انہوں نے اپنے رستے کھولے کہ باہر سے آپ جو بھی پیسہ لے آئیں اس کو ہم سوال نہیں کر سکتے. اب ان سے صرف پوچھا جا رہا ہے. زرداری صاحب کا کیس اس طرح ہے کہ انہوں نے جناب پورا ایک بینک لے کے انہوں نے مختلف جو ہے اپنے جو مختلف قسم کے جو اکاؤنٹس ہیں بے نامی کے، ان میں پیسے ڈالے ہوئے. انہوں نے یہ کیا ہے کہ بے نام لوگوں نے پیسے انہی کے اکاؤنٹ میں ڈالے ہیں. اور یہ ٹرانزیکشنز ہیں، یہ میں آپ کو ابھی بتا رہی ہوں کہ اگر آپ ایف آئی اے کے، ایف بی آر کے اور اس ملک کے لاس کو اٹھا لیں، اس طرح کی ٹرانزیکشنز جو ان کے اکاؤنٹ میں ہوئی ہے، اور اس ٹائم پہ ہوئی ہے جب ان کے والد صاحب جب ان کے والد صاحب یا ان کے چچا حضور جو ملک کا ایک وزیر اعظم ہو، ایک چیف منسٹر ہو، اور اس کی سارے خاندان کے پاس بے نامی اکاؤنٹ سے پیسے آ رہے ہوں، تو ان کو پروف کرنا پڑے گا. اپنی چوریاں چھپانے کے لیے قانون سازی چوریاں چھپانے کے لیے جو کل پریس کانفرنس آپ نے دیکھی تھی نا حمزہ کی، وہ ایسے لگ رہا تھا کہ ذہنی توازن آؤٹ ہوا ہے اور گھبراہٹ کا سخت شکار ہے. جی چادر اور چار دیواری، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، انہوں نے فرمایا کہ اگر بی بی فاطمہ، ان سے زیادہ کس کا تقدس تھا، ان سے زیادہ کس کی چادر اور چار دیواری تھی، ان سے زیادہ پاکیزہ بیٹی کس کی ہوگی. انہوں نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی بھی چوری کرتی ہوئی پکڑی گئی تو میں فاطمہ کے بھی ہاتھ کٹوا دوں گا. تو اب یہ بتائیں کہ اگر یہ چوریاں کرتے ہوئے گھر کی بیویوں کے نام پہ اکاؤنٹس ڈالتے رہے، اور اگر آپ کے ملک کا قانون سب کے لیے ایک جیسا ہے جس میں عورت مرد بھی برابر ہیں، اگر وہ سوال کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں ہماری چادر اور چار دیواری، ہماری بیمار والدہ، ہماری بہنیں، وہ بہنیں جب بیکریوں میں جا کے لوگوں کے منہ پہ چپیڑے مارتے ہیں، وہی بہنیں جب بیکری میں جا کے لوگوں کے منہ پہ چپیڑے مارے تو ٹھیک ہے. جواب لے لیتے ہیں. طاہرہ صاحبہ اس کا جواب دے دیجئے، کیونکہ میں ایگری کرتا ہوں جو کچھ کمال صاحبہ نے کہا، اصولاً تو بالکل ٹھیک بات ہے کہ قانون سب کے لیے برابر ہے. عدنان، بات یہ ہے کہ جو کچھ انہوں نے کہا، انہیں بڑا اسلام کوٹ کیا، انہیں یہ پتا اسلام میں الزام، تہمت اور بہتان تراشی کی کتنا بڑا گناہ ہے. قاضی کے لیے چلی جائیں اور نہیں، آپ چپ کریں نا، میں آپ کے بارے میں سنتی رہی ہوں. اب آپ ذرا احتیاط سے سنیں جو میں کہہ رہی ہوں. صبح ایف آئی اے میں جائیں، جہاں کہنے کی بجائے وہاں جا کے میاں نواز شریف پر اور ایف آئی اے میں جا کے شہباز شریف صاحب پر کیس کریں، پھر وہاں وہ ثبوت بھی دیں، ان کے مہیا ہوں گے. ان کے آپ کے نیچے، آپ کی گورنمنٹ کے نیچے یہ ادارے آتے ہیں، اور یہ ہیں بھی احتساب کے لیے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کی ساری ڈکلیئرڈ ہے، جو کچھ بھی ہے انہوں نے الیکشن کمیشن میں ہر چیز اپنی ڈکلیئر کر رکھی ہے. 1992 میں اکنامک ریفارمز ایکٹ آپ نے بنایا، ان کا سب کچھ ڈکلیئرڈ ہے. اور جہانگیر ترین کی طرح منی لانڈرنگ نہیں کی. آپ ایف آئی اے میں جہانگیر ترین کو تو سپریم کورٹ نے سزا دے دی. اکاؤنٹ آپ کے نکلے ہیں جو آپ کے پاس سے فورن فنڈنگ آ رہی ہے، اور گورننس اور الیکشن کمیشن میں جواب دے جو پوچھ رہے ہیں، اور گورنر اسٹیٹ بینک نے یہ پوچھا ہے کہ یہ فورن فنڈنگ جو تحریک انصاف کو میم ایک جواب دے دیجیے. طاہرہ صاحبہ ایک جواب دے دیجیے. طاہرہ صاحبہ اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو اس کو آپ جسٹیفیکیشن نہیں دے سکتے. جو آپ کے ذمہ ہے وہ آپ پروف کریں، جو ہمارے ذمہ ہوگا ہم پروف کریں گے. نہیں، آپ ذرا لا کے سامنے تو سب برابر ہیں. یہ نہیں کہہ سکتے کہ جے کے ٹی نے یہ کیا تو ہم بھی یہ کر سکتے ہیں. وہ 18 فیک اکاؤنٹ کون بیچ رہا ہے، وہاں سے فنڈنگ کون کر رہا ہے، آپ کی پارٹی کو کہاں سے آ رہا ہے وہ پیسہ؟ یہ گورنر اسٹیٹ بینک آپ کے دور میں پوچھ رہا ہے، ذرا اس کا بھی جواب. یہ تو ڈائیگریس کرنے والی بات ہے. طاہرہ صاحبہ آپ کی پارٹی کو اپنے جواب دینا. میرا تو سوال ان ایلیگیشنز پر ہے جو آپ کی پارٹی کے اوپر ہے. میں یہ کہہ رہی ہوں جو ان کے پاس ہے نا ثبوت کا،
ایجوکیشن یہ کہہ رہی ہیں صبح FIA پہ جائیں اور FIA میں جا کے کیس کریں. یہی تو نیب نے ان سے انویسٹیگیشن کرنی ہے. بالکل سر, میرے پاس ٹائم کم تھا. بہت شکریہ طاہرہ اورنگزیب صاحبہ. عارف چودھری صاحب, میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا. 1992 میں اکنامک ریفارمز ایکٹ بنا. فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ وہ قانون بنایا گیا اپنی بلیک منی کو وائٹ کرنے کے لیے اور منی لانڈرنگ کے لیے. کیا آپ ایگری کرتے ہیں اس بات سے؟ بات یہ ہے کہ یہاں تو قانون بہت بنے اور بہت سارے لوگوں نے SROs بھی بنائی, اور وہ SROs جو تھی پیورلی اور وہ قانون جو تھے وہ پرسن اسپیسیفک تھے اور ٹرانزیکشن اسپیسیفک تھے. جب وہ ٹرانزیکشنز ہو گئی تو اس کے بعد نہ وہ قانون رہے اور نہ وہ SROs رہی. یہیں سے شروع کریں گے. وقت ناظرین بڑھتے ہیں بریک کی جانب. جی ناظرین ویلکم بیک. پاکستان کی اگر قانون سازی پر نظر ڈالی جائے اور ان امینڈمنٹس پر نظر ڈالی جائے جن کی وجہ سے ملک کو فائدہ بھی ہوا اور جو وجہ شہرت بھی رکھتی ہیں, اس میں سب سے ضروری امینڈمنٹ 18ویں امینڈمنٹ ہے. 18ویں ترمیم پر ہمیشہ بات ہوتی ہے اور موجودہ حکومت کے اقتدار میں آنے کے بعد 18ویں ترمیم میں تبدیلی کے اشارے بھی مل رہے ہیں. اسی پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی پاکستان تحریک انصاف سے جناب فردوس شمیم نقوی صاحب. فردوس صاحب خوش آمدید کہوں گا. میں آپ کو سب سے پہلے تو آپ یہ بتا دیجئے کہ آپ چاہتے کیوں ہیں کہ 18ویں ترمیم تبدیل کر دی جائے؟ دیکھیں, پہلی چیز جو ہے جس طریقے سے آپ نے سوال پوچھا ہے وہ میں سمجھتا ہوں ہم 18ویں ترمیم کو تبدیل نہیں کرنا چاہتے, بہتر کرنا چاہتے ہیں. What is difference کہ تبدیل نہیں کرنا چاہتے اور بہتر کرنا چاہتے ہیں؟ لانے کی جی تبدیل کا نیگیٹو کانوٹیشن دے رہے ہیں بلاول بھٹو صاحب کہ ہم رول بیک کرنا چاہ رہے ہیں. ہم رول بیک نہیں کرنا چاہ رہے, ہم اس کو امپروو کرنا چاہ رہے ہیں. ہم اس کے اندر جو خرابیاں ہیں ان کو دور کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. 18ویں ترمیم میں ویسے 157 آرٹیکلز کو ٹچ کیا ہے اور وہ جو بات ہو رہی ہے جن آرٹیکلز کی وہ صرف 5-6 ہیں جن کے اندر پروونشل ڈیولوشن آف پاور ہے, کنکرنٹ لسٹ کے ایشوز کے اوپر بات ہو رہی ہے. ایک بڑی سیدھی سی بات ہے, ہر عام فہم عام آدمی کو بھی یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے, بڑی عام فہم. کیا اس ملک کی لیبر پالیسی ایک ہونی چاہیے یا ہر صوبے کی علیحدہ ہونی چاہیے؟ کیا اس وقت کا قانون پاکستان کی اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ پورے پاکستان کے لیے ایک لیبر پالیسی بنا لے؟ کیا اس ملک میں ایجوکیشن پالیسی ایک ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے یا ہر صوبے کی علیحدہ ہونی چاہیے؟ کیا ہائر ایجوکیشن کی پالیسی ایک ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ کیا مائننگ کی پالیسی ایک ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ چاہے ڈرگ ریگولیشن اتھارٹی کا جو اپروول ہوتا ہے وہ کیونکہ ہیلتھ کے انڈر آتا ہے وہ پورے ملک میں ایک دے دے. لیبلنگ لاز جو ہیں جو کہ ریٹیل سے تعلق کرتے ہیں, سروس انڈسٹری سے, وہ پروونسز کے پاس آ گئے, کیا وہ پورے ملک میں ایک ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے؟ اگر اس کا جواب ہے کہ پورے ملک میں ایک سر بالکل صحیح. فردوس بھائی میں نے سن لیا. میرے ساتھ تو عارف چودھری صاحب بھی ہیں. اس کے لیے ضروری ہے. عارف چودھری صاحب بھی ہیں. میں ذرا یہی جو بات آپ نے پوائنٹ اٹھایا میں اسی پر ذرا عارف چودھری صاحب کا موقف لے لوں. عارف صاحب 18ویں ترمیم میں بقول فردوس شمیم نقوی صاحب کے وہ اسے تبدیل نہیں کرنا چاہتے, اسے ختم نہیں, اس کو بہتر کرنا چاہتے ہیں. بہتری کے لیے 3-4 چیزیں آپ نے بھی سن لی جو انہوں نے بتائیں. کیا یہ ممکن ہے اور کیا یہ ہونا چاہیے؟ اگر ہونا چاہیے تو کس طرح ہوگا؟ بات یہ ہے کہ نقوی صاحب نے اچھی بات کی ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ آسمانی صحیفہ نہیں ہوتا, اس میں آپ بہتری کی گنجائش ہمیشہ ہوتی ہے. اور یہ قوانین جو بنتے ہیں, جو لیجسلیشن ہوتی ہے, وہ اسی لیے ہوتی ہے کہ وقت کی ضرورتوں کے مطابق, حالات کے مطابق وہاں تبدیلی لائی جاتی ہے. چونکہ 18ویں ترمیم سے پہلے بھی ایک سچویشن تھی جس کا علاج بظاہر ان لوگوں نے بزوم خواہش یہ سمجھا کہ اس کا یہ علاج ہے, تو انہوں نے یہ ساری چیزیں جو کنکرنٹ لسٹ جو تھی وہ اسے چینج کیا اور وہ امینڈمنٹ کی. ایک اور لیکن اس سب کچھ کے لیے جو انہیں کرنا پڑے گا اسے امینڈمنٹ ہی کہتے ہیں. لیکن ایک بات میں آپ کو ایک عرض کروں جو مجھے بطور وکیل کے بعد 18ویں ترمیم کی, وہ نقوی صاحب بھی اسے شاید انڈورس کریں, وہ ججز کی اپوائنٹمنٹ والا معاملہ ہے جس کو بعد میں تھوڑی بہت جو کسر رہتی تھی وہ 19ویں ترمیم میں نکال دی گئی.
ضرورت اس بات کی ہے کہ اوورآل بیٹھ کے ان ساری چیزوں کا جائزہ لیا جائے، چونکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو وفاق کے پاس ہونی چاہیے، اور بہت آپ ساری ایگری کرتے ہیں جو پوائنٹس فردوس صاحب نے اٹھائے، یو ایگری کہ یہ ہونا چاہیے، بہتری ہونی چاہیے، بالکل بہتری ہونی فردوس چاہیے، اور سلیم نقوی کہیں صاحب رکنا نہیں بہت اچھی چاہیے۔ بات ہے، عارف صاحب بھی اس سے ایگری کرتے ہیں، میں بھی چاہتا ہوں تعلیم، لیبر اور صحت جیسے مسئلے ایکولی ٹریٹ ہو پورے پاکستان کے اندر۔ اتنی اچھی بات پر فردوس شمیم نقوی یا پاکستان تحریک انصاف سندھ کے اندر سیاست کیوں کر رہی ہے پھر؟ پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی پارٹی ہے، اس کو سیاست تو کرنی چاہیے، اور کیا کرے گی وہ؟ آپ کے سوال کو میں سمجھا نہیں کہ سیاست کیا، دیکھیں پالیٹکس میں از ریپریزنٹنگ یور پوائنٹ آف ویو، اور اس پہ پبلک کو کنونس کرنا، تو سیاست تو مجھے ہر موضوع پہ کرنی ہے۔ لیکن 18ویں ترمیم پہ تنقید ہو رہی ہے نا سر، سمجھ میں نہیں سیاست آیا کے آپ نام کا۔ پہ فردوس صاحب، سیاست کے نام پہ آپ تنقید بھی تو کر رہے ہیں نا جی 18ویں ترمیم پہ۔ نہیں دیکھیں، نہیں ہم نہیں سیاست کر رہے ہیں، دیکھیں یہ کلیئر ہو جائے۔ اصل میں جو صورتحال ہے اس کو اینالائز کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا سیاست کون کر رہا ہے۔ جی ہم نے ایک جینوین ایشو اٹھایا ہے، اچھا، اور اس وقت اٹھایا ہے جب ہمارے پاس 3/4 میجورٹی بھی نہیں ہے، جہاں ہمیں اکراس دا پارٹی سپورٹ چاہیے، ہم اکیلے کر بھی نہیں سکتے۔ لیکن اس ایشو کو جھنڈے پہ کس پارٹی نے چڑھایا؟ پی ایم ایل این نے نہیں چڑھایا، اے این پی نے نہیں چڑھایا، جماعت اسلامی نے نہیں چڑھایا، سندھ کے اندر اس کو پیپلز پارٹی نے چڑھایا۔ وہ اس لیے چڑھایا جی کہ ان کے اوپر جے آئی ٹیز بنی ہوئی ہیں، ان کی کرپشن ایکسپوز کی جا رہی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ یہ کرپشن کا جو اور یہ اکاؤنٹیبلٹی کا جو فردوس صاحب ایشو، پاکستان پیپلز ہمیں چودھری منظور صاحب نے بھی جوائن کیا۔ چودھری صاحب میں چاہوں گا کہ آپ فردوس صاحب کا جواب سن لیجئے۔ 18ویں ترمیم پر وہ سیاست نہیں کر رہے، اور فردوس صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بہتری کے لیے ہم 18ویں ترمیم جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں، اس میں ترمیم کرنا چاہتے ہیں۔ جی تو دیکھیں، اگر صحیح معنوں میں پیپلز پارٹی ڈیولوشن آف پاور پہ یقین رکھتی ہوتی تو وہ 2006 کے بعد پی ایف سی ایوارڈ کیوں نہیں دیا؟ پی ایف سی ایوارڈ ہے پروونشل فائنانس کمیشن، جس طرح کے نیشنل فائنانس کمیشن کا ایوارڈ صوبوں کے درمیان ٹیکس کے پیسے کی تقسیم ہے، اسی طرح پی ایف سی جو ہے وہ ڈسٹرکٹ وائز سندھ کی ریونیو کی ڈسٹریبیوشن ہے، وہ 2006 سے نہیں ہوئی ہے۔ کتنے سال گزر گئے؟ 13 سال۔ بالکل صحیح۔ اگر یہ صحیح معنوں میں ڈیولوشن آف پاور پہ یقین رکھتے ہیں، فردوس صاحب میں یہاں روکوں گا آپ کو، ٹائم کم ہے۔ ایک 3 ٹیئر سیٹ اپ، ایک مکمل، 1 منٹ لوں گا جی، 1 منٹ دے دیں پھر ان سے پوچھ لیے گا۔ 3 ٹیئر سیٹ اپ ہے، لوکل باڈیز کو یہ امپاور کیوں نہیں کرتے اگر یہ ڈیولوشن آف پاور پہ یقین رکھتے ہیں؟ یہ صرف اپنی چوری چھپانے کے لیے یہ 18ویں ترمیم پہ، مطلب 18ویں ترمیم بھی چوری چھپانے کے لیے۔ چودھری منظور صاحب اس پہ جواب دے دیجئے کہ 18ویں ترمیم بھی آپ لوگ چوری چھپانے کے لیے اس کا سہارا لے رہے ہیں۔ اچھا، مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ وہ چور مچائے شور والی بات ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو جانتے نہیں ہیں، یہ جو نئے سارے ادھر ادھر سے پکڑ کے یہ جو پالیٹکس میں ادھر ادھر سے جماعتوں سے اٹھا کر لائے ہیں، ہم سب کے ماضی بھی جانتے ہیں، سب کے متعلق جانتے ہیں۔ دوسری یہ ہے کہ 15 انکوائریز ہو رہی ہیں، اس کو جیسے پی ٹی آئی کی حکومت چلا رہی ہے اس کو ذرا غور فرمائیں تو یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بڑے لیول کی بی آر ٹی جو ہے پشاور باغ سروس وہ چلا رہے ہیں پاکستان کے اندر۔ انہوں نے کہا تھا 8 ارب میں بن جائے گی، 80 ارب پہ پہنچ گئی، بند پھر بھی نہیں پا رہے، تو یہی کر رہے ہیں 8 مہینے سے۔ اور اب ان کی حکومت جو ہے وہ 8 مہینے کی حکومت نہیں ہے، یہ 68 مہینے کی حکومت ہے، کیونکہ 5 سال جو کے پی کے میں انہوں نے گزارے ہیں اب وہ بھی ڈسکس ہونا شروع ہو گئے، پچھلے 5 سال تو انہوں نے نہیں ہونے دیے۔ سو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، اگر کسی نے کرپشن پہ بات کرنی ہے تو بات کیجئے، خیبر بینک پہ بات کیجئے، آپ ڈی آر ٹی پہ بات کیجئے، آپ مالم جبہ پہ بات کیجئے، آپ جو اقتصاد کمیشن بند ہوا تھا اس پہ بھی ساتھ بات کیجئے، کر لیجئے۔ علیمہ خان صاحبہ کی جائیداد کے متعلق بتا دیجئے کہ وہ کہاں سے پیسے آئے ہیں، جہانگیر خان ترین صاحب کا بھی ذرا بتا دیجئے۔ چودھری منظور صاحب یہ سارے جواب تو میں فردوس صاحب سن رہے ہیں، ہنس بھی رہے ہیں، تو اس پہ جواب دیں گے، لیکن سوال یہ میرا ہے کہ 18ویں ترمیم میں اگر بہتری آ سکتی ہے تو پیپلز پارٹی کو کیوں مسئلہ اس پہ؟ میری گزارش سن لیجیے، کیا یہ بہتری کرنا چاہتے ہیں؟ پہلے کہتے تھے کہ نہیں یہ آؤٹ آف بلو لے آئے ہیں، کہاں سے یہ اٹھا کر لے آئے، وہ تو ایجنڈے پہ ہی نہیں، اور پھر بلی تھیلے سے باہر آ گئی۔
جب گوشتی کے اندر پرائم منسٹر صاحب، ابھی آج مجھے ایک کلپ سہیل وڈائی صاحب کے ساتھ ایک مجھے کسی نے بھیجا ہے اور انٹرویو دیتے ہوئے یہ فرما رہے ہیں کہ میں تو 18ویں ترمیم کے حق میں ہوں، میں ڈیولیوشن کے حق میں ہوں، میں کیوں 18ویں ترمیم تو بہت اچھی ہے اس ملک کے لیے. اور آج بالکل صحیح. بہت شکریہ. میرے پاس وقت کم تھا چوہی صاحب، آپ کا شکریہ. ناظرین وقت بڑھتے ہیں بریک کی جانب. ویلکم بیک ناظرین. جناب چوہی صاحب، سب سے پہلے تو فردوس علمی نقوی صاحب نے بھی کہہ دیا کہ ہماری پاس اتنی تعداد نہیں ہے کہ ہم اس میں ترمیم کر سکیں. کیا پاکستان پیپلز پارٹی کی موجودہ حکومت اس پوزیشن میں ہے کہ کچھ اتحادیوں کو ساتھ ملا کے 18ویں ترمیم میں مزید ترمیم کر سکے فار دی بیٹرمنٹ آف نیشن؟ چوہی صاحب. مجھ سے سوال؟ جی. میں تو خود حیران ہوتا ہوں کہ ان پہ پی ٹی آئی پہ بھی کہ جو کام آپ کر نہیں سکتے اسے چھیڑنے کی کیا ضرورت ہے. یعنی مطلب ہے کہ اچھی باتیں ہیں یعنی آپ کے پاس، کہ آپ نے نقوی صاحب نے بھی کہا یہ ساری چیزیں ہم بھی محسوس کرتے ہیں، ہماری خواہشیں ہیں، ہمارے آدرشیں ہیں کہ یہ اس طرح ہو جائے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا کبھی ایسا وقت بھی آئے گا کہ جب پی ٹی آئی یہ سمجھے گی کہ اس طرح کی چھیڑ چھاڑ سے کام نہیں بنے گا، وقت تیزی سے گزر رہا ہے، دشمن بہت تیز ہے، اس کے پاس پروپیگنڈا مشینری بھی بہت ہے، اور آپ نے جن جن موضوعات پہ اسے چھیڑا ہوا ہے وہ موضوعات اس کی زندگی سے متعلق ہیں، اس میں کرپشن اور پاکستان کی لائف لائن سے متعلق ہیں، کرپشن کے موضوعات، اور دونوں پولیٹیکل پارٹیز اس میں غلطاؤں میں اسی پہ جواب لے لوں نا عارف بھائی. فردوس بھائی بڑی اچھی بات کی عارف صاحب نے. بھائی جو کام ہو نہیں سکتا اس کو چھیڑ کے ملک میں سیاسی تصادم پیدا کرنے کی ضرورت کیا ہے آپ کو؟ دیکھیے، پہلی چیز تو یہ ہے کہ انہوں نے یہ موضوع اٹھایا کدھر سے. یہ موضوع اٹھایا اس جگہ سے کہ جب ہم نے ہاؤسنگ پالیسی 5 ملین کی شروع کی تو اور لیگل اوپینین آنا شروع ہوا تو انہوں نے کہا کہ جی یہ کام اب صوبوں کا ہے، ہر صوبے کو، کیونکہ ہاؤسنگ از ناؤ انڈر دا پروونس، آپ کر نہیں سکتے. ہم نے صوبائی حکومت سے رابطہ قائم کیا، انہوں نے میٹنگ میں آنے سے انکار کر دیا. اسی طرح ایک نیشنل کریکولم کی بات کرنی شروع کی، جو کہ شفقت محمود صاحب کو کام لگایا گیا ایجوکیشن منسٹر کے طور پہ. انہوں نے جب کریکولم کے لیے میٹنگ کال کی تو صوبہ سندھ سے آنے سے انکار کر دیا کہ none of we don't want to attend this meeting. اب جب بھی قوم پاکستان سے، ہمیں پورے پاکستان سے ووٹ ملا ہے، یہاں ایک پارٹی ریزسٹ کر رہی ہے، اور اس کو جب ریزسٹ کر رہی تھی تو ہمیں قوم کے سامنے اس کا کردار لانا ہمارے اوپر فرض بن گیا تھا. فردوس بھائی یہیں کاؤنٹر کروں گا آپ کو. فردوس بھائی یہیں کاؤنٹر کروں گا. اس کا مطلب ہے میں یہ سمجھوں کہ 50 لاکھ گھر اور 1 کروڑ نوکریوں کے دونوں کے جو آپ کے منصوبے تھے یا 2 بڑے اعلانات تھے، ان میں بڑی رکاوٹ ہے 18ویں ترمیم. آپ انڈائریکٹلی یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، اس کے اندر صرف آپ کو ایک بات پہ حیدر بھائی کریکٹ کر دوں. الحمدللہ 4 میں سے 3 صوبے تیار ہیں، 1 صوبہ نہیں تیار. تو اتنی ہی بڑی رکاوٹ ہے، لیکن اس صوبے کے اندر ایک بہت بڑا مرکز اور 5 کروڑ کی آبادی کا سوال ہے، جو کہ 25% پاکستان کی آبادی ہے، وہ محروم ہو رہی ہے. اس پہ جواب لے لیجیے عارف صاحب کا. جی عارف بھائی. صاحب شاید یہ بات آپ بھول رہے ہیں کہ یہ جو 18ویں ترمیم کا غوغا تھا، یہ ان فیکٹ انہوں نے اس لیے کیا تھا کہ ان کے پاس کہنے کے لیے آصف علی زرداری کے پاس کوئی بات نہیں تھی. کرپشن کا اتنا بڑا سکیم، اتنی بڑی یعنی تحقیقات جب سامنے آ رہی تھی اور انہیں پتہ چل رہا تھا کہ معاملات، تو انہوں نے اپنا ڈیفنس تیار کیا کہ ہر جگہ کہ جناب نہیں، 18ویں ترمیم تو واپس نہیں ہوگی. آپ کو چاہیے یہ تھا کہ آپ اپنے حالات کے پیش نظر کہتے کہ جی 18ویں ترمیم رہے، وقت آنے پہ ہم دیکھیں گے، آپ وہ حساب دیں جو آپ نے دینا ہے، ہم آپ کے ساتھ اس طرح کا نہ ہمارا. آپ ان کو خود جب اپنے طور پر جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایسے حالات میں جب کہ آپ اسے ترمیم کو واپس نہیں کر سکتے، تو آپ انہیں جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ جی ہاں میں نے تو اسی لیے آپ انہیں جسٹیفائی انہیں موقع نہ دیں. جو بات آپ نے کہہ دیا، لے لیں جواب ان سے، لے لیں عارف بھائی. جی فردوس بھائی. دیکھیں،
میں تو یہ کہہ رہا ہوں ہم نے تو دونوں باتیں کر دی نا, جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی کر دی, وہ میں نے پہلے ہی کہہ دی. وی ڈونٹ ہیو دا نمبرز therefore you are talking something جو ہم ابھی پرپوز نہیں کر رہے, بٹ وی ڈو فیل کے نیڈ ہے, ضرورت ہے, پر آپ اس کو تبدیل نہیں کر سکتے. ساری پارٹیاں اکٹھی ہو ہوں نہیں گی سکتا. تبھی ہو سکے گا. ناظرین خیال رکھیے گا. خدا آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.